तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद करता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर 88 का मुताला करेंगे। खुदा के कलाम को समझने के लिए मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपनी बाइबल लेकर पूरे ख़ानदान के साथ इस मुताले में शामिल हों। सुने कि खुदा आपसे क्या कहता है और क्या कहना चाहता है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहना चाहूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर की किताब से ज़बूर 88 का उन्वान है एक गीत, बनी कोरह का मज़मूर मीर बुगन्नी के लिए महलत लगूत के सुर पर, हेमान अज़राखी का मशकील। इस ज़बूर का मौजू क्या है? इसके मौजू पर आपकी क्या राय है? इसके उन्वान में लिखा है महलत लगूत के सुर पर, और बुक ऑफ लाइफ में इसका तर्जुमा है बांसुरी नुमा साज पर दुखी और धीमा गाना। इसके उन्वान से वाज़े हुआ कि ये दरहकीकत एक दुख भरा ज़बूर है। दुखी बांसुरी नुमा साज से बजने वाले दुखी गीत। और इसका मौजू मर्द गमनाक से है जब उसने मौत का सामना किया। मर्द गमनाक यीशु मसीह को दिए गए चंद नामों में से एक है, और बेशक वो खुदा और इंसान की खुशी का बाइस है, लेकिन मैं कहूँगा कि इंसान और खुदा की खुशी के लिए उसे उन तमाम दुखों से गुजरना पड़ा जो हमारे तसव्वुर से बाहर हैं। मसीह की जिंदगी में हमने दुखों के मंजर 2 दफा देखे। बागे गतसमनी में जब उसने अपने शागिर्दों से ये कहा कि मेरी जान नहायत गमगीन है। दूसरा मंजर कलवरी के मुकाम पर है जब मसीह ने सलीब उठाई, जैसा कि नोआ 1:12 में वाज़े तौर पर लिखा है, ऐसा बाने वालों क्या तुम्हारी नजदीक ये कुछ नहीं, नजर करो और देखो क्या कोई गम मेरे गम की मानिंद है। तो मसीह ही मर्दे गमनाक है। इस ज़बूर में इस बात के मुतल्लिक लिखा है कि उसने मौत का सामना किया। हालांकि यहाँ पर वाज़े तौर पर मसीह की सलीब की नबूवत या उसकी तरफ इशारा नहीं है, लेकिन हमने उन सब दुखों को देखा जो मसीह ने सलीब पर बर्दाश्त किए। ये मसीह की सलीब का अक्स है। बिल्कुल। भाई यूसुफ, मुझे इस ज़बूर के मुसन्निफ पर अपनी राय दें। यहाँ पर जिस शख्स का जिक्र हुआ है, हेमान अज़राखी, ये कौन शख्स है? जी, हमान अज़राखी गाने वालों के 3 सरदारों में से एक है। इनको दाऊद ने खुदा के घर में गाने के लिए मुकर्रर किया, और इनमें से एक आसिफ, और फिर दूसरा हमान अज़राखी, और फिर तीसरा यदूतून है। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। ए खुदावंद, मेरे निजात देने वाले खुदा, मैंने रात दिन तेरे हजूर फरियाद की है। मेरी दुआ तेरे हजूर पहुंचे, मेरी फरियाद पर कान लगा, क्योंकि मेरा दिल दुखों से भरा है और मेरी जान पाताल के नजदीक पहुंच गई है। मैं गोर में उतरने वालों के साथ गिना जाता हूँ। मैं उस शख्स की मानिंद हूँ जो बिल्कुल बेकस हो, गोया मकतूलों की मानिंद जो कब्र में पड़े हैं, मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया हूँ, जिनको फिर तू कभी याद नहीं करता, और वो तेरे हाथ से काट डाले गए। बेशक इस ज़बूर को लिखने वाला बहुत दुखों से गुजरा, पर हम चाहते हैं कि इन अल्फाज की रोशनी में मसीह के दुखों की तस्वीर बयान करें। आप इस सब के बारे में क्या कहेंगे? देखें, कुछ लोग कहते हैं कि दरअसल कफारे के दिन वहां पर 2 बकरे थे ताकि एक को कुर्बान करें, उसे खुदावंद का बर्रा कहा, और फिर दूसरे को ले जाकर बियाबान में छोड़ आएं ताकि कोई उसकी जगह ना जा सके।
یہ دو بکرے، ایک خداوند کے لیے دوسرا عزرائیل کے لیے، یہ ہمیں مسیح کے متعلق بتاتے ہیں۔ جب بکرا قربان ہوا وہ یسوع مسیح کی تصویر ہے جس نے صلیب پر اپنا خون بہایا، اور یہاں پر ہم نے اسرائیل کے بکرے کی تصویر بھی دیکھی جس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اور میں کہوں گا اسی لیے اس زبور میں 3 مرتبہ اندھیرے کا واضح ذکر ہوا ہے۔ 6 آیت، تو نے مجھے گہراؤں میں اندھیری جگہ میں پاتال کی تہ میں رکھا، اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیا تیرے عجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے؟ اور اس زبور کا آخری لفظ بھی دراصل اندھیرے کا ہے۔ سو مسیح جس نے ہمارے گناہ اٹھائے خدا سے دور ہوا تاکہ ہماری خطاؤں کو دور کرے، ہمارے گناہوں کی خاطر خدا سے تاکہ دور وہ ہوا۔ ہماری خطاؤں کو دور کرے۔ یہ صلیب پر مسیح کے کیے گئے کام کا اہم حصہ ہے۔ اس کو عزازیل کے بکرے سے مشابہت دی، اندھیرے سے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کیا، خدا سے دور، اس لیے خدا سے دور ہوا اور بالکل، الگ ہوا۔ جی اس پر اپنی رائے دیں۔ تو نے مجھے گہراؤں میں اندھیری جگہ میں پاتال کی تہ میں رکھا ہے، مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ صلہ، جس بیٹے سے خدا کو مکمل تسلی تھی اس پر بھاری قہر کیوں ہوا؟ جی کیونکہ وہ متبادل بنا، وہ ہم سب کا متبادل بنا، اور اسی لیے اس نے وہ قہر برداشت کیا جو ہم پر ہونا تھا۔ یہ ایک پہلو ہے، اور میں کہوں گا کہ دوسری طرف جو اطمینان اس کا تھا وہ ہمیں ملا، اور اس نے یہ خوبصورت تبادلہ کیا، اور وہ ہماری جگہ صلیب پر چڑھا، اور یہ سب اس وقت ہوا جب ابن خدا ہماری خاطر ابن آدم بنا تاکہ وہ ہم سب انسانوں کو خدا کے فرزند بنا سکے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس برگزیدہ کو خدا نے ہماری خاطر چھوڑا، اور اس نے خدا کا قہر برداشت کیا، اور میں کہوں گا کہ خدا کا سارا اطمینان ہمیں ملا۔ صحیح۔ مجھے یاد ہے زبور 22 اور 23 میں آپ نے ذکر کیا کہ خدا کے چھوڑنے کے نتیجے میں اس نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ موت کے سایہ کی وادی میں ہم یہ کہہ سکیں کہ تو میرے ساتھ ہے، اس لیے وہ چھوڑا گیا تاکہ ہم خدا کے ساتھ مسلسل رفاقت میں قائم رہ سکیں۔ میں کہوں گا کہ اس زبور میں فریاد ہے، اور پچھلے زبور کے آخری الفاظ بہت شاندار ہیں، گانے والے اور ناچنے والے۔ خدا کے شہر کے سب لوگ وہ کس کے حق سے یہ تعریف و تمجید کرتے ہیں۔ آسمان کے شہر میں کہوں گا کہ وہاں 24 بزرگ ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط ہوگا، اور وہ سب بزرگ کس حق سے تمجید کریں گے؟ یہ حق انہیں مسیح کے سہے ہوئے دکھوں کے بدلے ملا جن کا ذکر یہاں ہوا ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس زبور میں واحد امید کی کرن یہی ہے کہ خدا ہماری نجات کا خدا ہے۔ زبور کا مصنف اس حقیقت پر تکیہ کرتا ہے۔ یہ زبور بائبل مقدس کی چند شخصیات پر پورا اترتا ہے جنہوں نے دکھ سے، جیسے ایوب، حزقیہ بادشاہ، یرمیاہ نبی، لیکن ان سب لوگوں کے دکھ ہمارے استاد کے دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا محبوب اور راست باز، وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال زبور 88 کے عنوان میں سے ہے۔ گیت بنی کورہ کا مزمور میر مغنی کے لیے مہلت لغوت کے سر پر ہیمان ازراخی کا مشکل۔ مجھے بتائیے کہ یہ زبور بنی کورہ نے لکھا ہے یا ہیمان ازراخی نے؟ یقیناً اس کی وضاحت درکار ہے۔ مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف بنی کورہ ہیں، جبکہ ہیمان ازراخی نے اس کو گایا، اور گانے والا میر مغنی ہے۔ لکھا بنی کورہ نے ہے اور اس کو گانے والا میر مغنی ہے۔ لہٰذا اس کو لکھا بنی کورہ نے ہے، پر ہیمان ازراخی نے اس کو گایا ہے۔ جی آئیے مہمانوں سے ایک اور سوال لیتے ہیں۔ ہم نے بھائی یوسف سے عزازیل کے بکرے کے متعلق سنا، لہٰذا عزازیل کا بکرا کیا ہے؟ عزازیل کے بکرے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس حوالے کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ جی، افسوس کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، بلکہ
اس کو الجھا دیتے ہیں۔ اس بکرے پر اسرائیل کے نام کی چٹھی نکلتی تھی، یعنی وہ 2 بکرے لے کر ان پر چٹھیاں نکالتے تھے، ایک خادم کے نام کی، دوسری اسرائیل کے نام کی، اور خدا کے بکرے کو ذبح کرتے تھے، اور سردار کاہن پاک ترین مقام میں اس کا خون لے کر جاتا تھا تاکہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دے سکے، اور یہ کرنے کے بعد سردار کاہن باہر آ کر اپنا ہاتھ اسرائیل کے بکرے پر رکھتا تھا اور پھر اس کو بیابان میں چھوڑ دیتا تھا۔ اسے چھوڑنا مطلب اس نے لوگوں کے گناہ اٹھا لیے ہیں، اور میں کہوں گا کہ اس میں مسیح کی طرف اشارہ ہوا ہے، جس نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے سبب سے کچلا گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ گھائل ہونے والے بکرے کو خدا کے نام کا اور گناہ اٹھانے والے بکرے کو اسرائیل کے نام کا بکرا کہتے ہیں۔ نام عزازیل کے بکرے کے معنی کیا ہیں؟ کہتے ہیں عزازیل یا بری روحیں ہیں، تو اس بکرے کا تعلق جو ہے وہ بری روحوں سے ہے۔ لفظ عزازیل کا مطلب اسرائیل عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے دور جانا، دور جانا یا نکلنا۔ بالکل، میں کہوں گا کہ اس بکرے کے سر پر گناہ ڈالے جاتے تھے تاکہ اس کو جا کر بیابان میں چھوڑ دیا جائے اور وہ وہاں سے دور چلا جائے۔ یہ مسیح کے کام کا ایک پہلو ہے، وہ ہمارے گناہوں کو خدا کے سامنے سے دور لے گیا۔ جی، یہ عزازیل کا مطلب ہے اسرائیل۔ اس کا بری روحوں سے، اور عزازیل سے کوئی تعلق نہیں اسرائیل ہے، یہ نہیں ہے، عزازیل نہیں نہیں ہے۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا، میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا، میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی۔ اے خداوند، میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے، میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں۔ مسیح اکیلا تھا، اس کے سب ساتھی اس سے دور ہوئے۔ اس زبور میں 3 تصاویر موجود ہیں، اچھا ہے کہ ان سب پر روشنی ڈالیں۔ تیسری آیت، کیونکہ میرا دل دکھ سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے، جیسے ایک مریض ہسپتال میں موت کے قریب ہو، اور میں کہوں گا بالکل ایسے ہی کہ جیسے وہ مریض کچھ لمحوں میں مرنے والا ہو، اور اگر وہ اپنے احسان بیان کرنا چاہے تو کیا کہے گا؟ دوسری تصویر گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں۔ اس نے جنگ کے سپاہی کا یہاں ذکر کیا، باقی تمام سپاہی مر چکے ہیں لیکن وہ ابھی زندہ ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس کو مردہ سمجھ کر انہوں نے اسے بھی قبر میں ڈال دیا، اور وہ کچھ بھی نہ بول سکا، اس کی تھوڑی سی بھی آواز نہ نکلی۔ گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں۔ اور پھر تیسری تصویر، تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا، میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا، جیسے کوڑی کو خیمہ سے باہر کر دیا جائے۔ اس کے رشتہ دار، باپ، بھائی، ماں، بیٹا اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا، اور وہ اکیلا رہتا ہے، وہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ یہ تینوں تصویریں ہمیں خداوند یسوع مسیح میں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ باپ کی اور آسمان و زمین کی خوشی کا باعث بنا، لیکن اس نے صلیب پر ہمارے سارے گناہ اٹھا لیے۔ پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ صلا، کیا تیری شفقت کا چرچا گور میں ہوگا یا تیری وفاداری کا جہنم میں؟ کیا تیرے عجائب کو اندھیرے میں پہنچائیں گے اور تیری صداقت کو فراموشی کی زمین میں؟ جو مر گئے ہیں اور فراموشی کی زمین کے کیا معنی ہیں اور جہنم کے کیا معنی ہے؟ زبور کے مصنف نے ان سب کی گواہی دی۔ اس میں پرانے عہد نامے کے ایمانداروں کے، میں کہوں گا کہ خیال شامل ہیں کہ قبر کے آگے کیا ہونا ہے۔ قبر کے آگے کے مناظر بالکل ہی دھندلے سے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ مسیح کا شکر ہو، اس نے زندگی اور ابدیت پر روشنی ڈالی، اور آج ہم جانتے ہیں کہ جب ایماندار مر جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب گناہ گار مرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور پرانے عہد نامے کی روشنی میں افسوس کہ وہ سب نہیں جانتے، اور اسی لیے حزقیہ کو جو ایک دیندار بادشاہ تھا، یہ کہا گیا تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا۔ تو اس نے پولس کی طرح خوشی نہیں کی، اور نہ ہی یہ کہا کہ اے مالک تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، بلکہ وہ زار زار رویا کہ اے خدا تو نے ایسا کیوں کیا، میں ایک اچھا شخص ہوں۔ یہاں بھی وہی تصویر نظر آئی کہ جب ایماندار کی روح رحلت فرماتی ہے تو وہ
خدا کے پاس واپس جاتی ہے۔ لکھا ہے، کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ در حقیقت یہ تعریف مٹی میں ملنے والے بدن نہیں کرتے، بلکہ روح اس کی تمجید کرتی ہے، اور ایسی تعظیم جو زمین پر ہونے والی تعریف سے بہتر ہے۔ اور ایک گیت میں لکھا ہے، گو زبان بند ہو جائے، مطلب کہ قبر میں اتر جائے، قبر میں اتر جائے، جیسے گونگا بول نہیں سکتا، تو بھی میری روح تیری ستائش کرے گی، اور یہی سچ ہے۔ اور آسمان پہ ہم خدا کے جلال کو دیکھیں گے، اور ہم اس کی تعریف کریں گے جو اس کی شایان شان ہو۔ اس کی موت اور صلیب پر کیے کام اور جی اٹھنے سے مسیح نے زندگی اور ابدیت پر روشنی ڈالی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کیا ہونا ہے۔ پولس رسول نے کہا، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ بالکل۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی 11ویں آیت ہے، کیا تیری شفقت کا چرچا غور میں ہوگا؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ قبر میں شفقت ہوتی ہے یا دکھ؟ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ صحیح، انسان کی زندگی قبر میں جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں بتائیے کہ قبر میں انسان کے لیے دکھ ہوتا ہے یا پھر سکھ؟ موت یعنی کہ انسان کا دو چیزوں سے الگ ہونا ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے جسم میں جان اور روح ہے، لیکن موت کے وقت روح نکل کر آخر کہاں جاتی ہے؟ روح خدا کے پاس جاتی ہے جس نے وہ دی، اور بدن مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور قبر کے اندر نہ دکھ ہے نہ ہی سکھ ہے، کیونکہ قبر میں صرف بدن ہے، اور آخری دن وہ جی اٹھے گا اور ایماندار ہوتے ہوئے تو خوشی کرے گا۔ لیکن میں کہوں گا کہ گناہ گار دکھ اٹھائے گا، صرف بدن نہیں، بلکہ میں کہوں گا روح، جان اور پھر بدن۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ روح کے نکلنے کے بعد اگر وہ شخص ایماندار ہو تو روح سیدھا یہاں سے فردوس میں جاتی ہے۔ پولس نے کہا کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے کوچ کر کے مسیح کے پاس جاؤں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور خداوند نے توبہ کرنے والے ڈاکو سے یہی کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو میں یہی کہوں گا کہ ایماندار کی روح سیدھا فردوس میں جاتی ہے، جہاں پر اسے تسلی، اطمینان اور یہی نہیں بلکہ بہت سی خوشی بھی ملتی ہے۔ انہیں جی اٹھنے کا انتظار ہے تاکہ روح اور بدن اور جان سے خداوند کی حضوری سے محظوظ ہو سکیں۔ لیکن گناہ گار کی روح کے بارے میں لوکا کے 16ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے، دولت مند موا اور دفن ہوا، اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ اس نے پانی کا قطرہ مانگا، پر اس کو جواب نہ ملا، کہ گناہ گار کی روح پھر جی اٹھنے تک عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بڑے اور سفید تخت کے سامنے حاضر ہو کر اس کی عدالت ہوگی، اور اس کی روح، بدن اور جان ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ موت سے روح اور جان سے جسم الگ ہوتا ہے، جسم قبر میں جاتا ہے اور روح اور جان ان دونوں میں سے ایک جگہ جاتی ہے، خدا کے ساتھ خوشی میں، یا پھر ایک انتظار کے بعد ابدی عذاب میں جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دراصل نہیں۔ قبر میں کوئی خوشی نہیں، نہ قبر میں نہ گھر میں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی روح 3 دن تک اس کے جسم کے گرد رہتی نہیں ہے، نہیں، کہ ایسا کوئی کچھ آ نہیں، کر اس روح کو وہاں سے بھیجے۔ نہیں، لہٰذا مسیحت میں سے یہ یہ خرافات سب ہیں۔ جھوٹی تعلیمات جو ہیں، ان سب کو نکالنے کی ان ضرورت باتوں کا ہے۔ کوئی سرپاؤ نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا کہ بائبل مقدس میں سچ ہے۔ قبر میں کوئی عذاب نہیں۔ نہیں، نہ ہی روح جسم کے پاس رہتی ہے کہ تیسرے دن اس کو بھیجا جائے۔ نہیں، موت کے فوراً بعد اگر روح ایماندار کی ہو تو خداوند کے پاس جاتی ہے، اور خدا سے دور ہو تو ابدی طور پر جہنم جانے کا انتظار کرتی ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، اب میں آپ کے سامنے 15ویں آیت پڑھنا چاہوں گا۔ میں لڑکپن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں، میں تیرے ڈر کے مارے حواس باختہ ہو گیا، تیرا قہر مجھ پر آ پڑا، تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا، اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا، اس نے مجھے بالکل گھیر لیا، تو نے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا، اور میرے جان پہچانوں کو
अंधेरे में डाल दिया है। इन आयात की वजाहत चाहेंगे हम। देखें, मसीह ने जो दुख उठाया बयान से बाहर है। उसका अंदाजा इससे होता है कि जब उसने कहा, उसको दोबारा बयान किया। हमने पहले भी पढ़ा 8वीं आयत, तूने मेरी जान पहचान को मुझसे दूर कर दिया। और 8वीं आयत में फिर लिखा है, तूने मेरे दोस्त अहबाब को मुझसे दूर किया। और मैं कहूंगा कि इन दोनों आयत को पढ़कर मुझे कलवरी का वो मंजर याद आता है, क्योंकि मरियम वहां पर मसीह की सलीब के साथ रही, पर वो दूर खड़ी थी। और मैं कहूंगा उन्होंने चाहा होगा कि वो करीब जाएं, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें जाने ना दिया होगा। वो इसलिए कि वो सलीब से दूर रहें। ये खुद उनके लिए और मसीह यीशु के लिए मैं कहूंगा बहुत दुख की बात थी। यानी वो बहुत हसास है। मैं इसी इंतजार में था कि कोई तरस खाए, पर कोई ना था। और उन बाइज्जत खवातीन को उसकी फिक्र थी, मगर उन सिपाहियों की वजह से उनको इजाजत ना मिली कि वो पास जाएं। और बागे गतसमनी में उसने चाहा कि उसके शागिर्द उसके साथ जागें और देखें, पर अफसोस ऐसा ना हुआ। और बागे गतसमनी में हो या ये इख्तियारी था या फिर कलवरी पर, दोनों ही सूरतों में उसके सब दोस्त, अहबाब और अजीज उससे दूर हो गए। उसको जरूरत थी, मैं मौतबाना तौर पर कहता हूं, कि उसकी पाक इंसानी फितरत को हौसला अफजाई की जरूरत थी। और इससे हमें सबक मिलता है कि हमें मुश्किल हालात से सीखने की जरूरत है, हमें साथियों की जरूरत है, और इसके साथ साथ हमारे भाइयों को उनकी मुसीबत में हमारी जरूरत है। इसलिए उनके पास जाकर उनका हौसला बढ़ाएं। और जब खुदा के जलाल के लिए जरूरी था कि पतरस, यूहन्ना और याकूब उसके साथ खड़े हों, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? तो मैं यहाँ कहूंगा कि ये कितना जरूरी है कि जरूरत के वक्त हम लोगों के पास जाकर उनकी हौसला अफजाई करें और उनका सहारा बने। ये बहुत बड़ी बरकत है। शुक्रिया भाई यूसुफ। मसीह के दुख हमारे दिलों को पिघलाते हैं। मुबारक है वो कि उसने हमारे लिए दुख उठाया। वो मुसीबत ज़दा और करीबुल मौत था, उसको जलाल मिले, पर खुदा पर भरोसा रखा। गरीब मुबारक का है वो जो ख्याल गरीब रखता का है। ख्याल रखता है और सलीब पर किए काम की कदर जानता है और कदर करता है। बिल्कुल। चलिए अब मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। यकीनन खुदावन ने इस किस्त में आपसे कलाम किया, लिहाजा आज आपने क्या सीखा? बहुत बार मैं सोचता हूं ये जरूरी है कि जब मैं उदास हूं तो मेरे पास लोग हों, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि उनके दुख में मैं भी उनके साथ रहूं। खुदा ने हमें सब वाज़े तौर पर बताया कि मौत के बाद क्या है। उसने हमारे साथ होने वाली सब बातें कामिल तौर पर बताई। मसीह मर्दे गमनाक बना ताकि हमारे दिल को खुशी मिल सके। मसीह वाकई मर्दे गमनाक है जो रोता हुआ बीज बोता जाता है। वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। शुक्रिया, खुदा आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका भी शुक्रिया। खुदा आपके साथ हो।
البلدان اخطاف يخطفونا إلى سماء. يا نفسي صبرا، يا نفسي ماهلا، يا نفسي صبرا صبرا، يا نفسي ماهلا ماهلا. الرب آتي حالا لاختطاف المؤمنين، وسنرى حتما نرى. يسوع فينا، يسوع لينا، يسوع فينا، يسوع لينا. هو رجانا ليس سواه. يا نفسي صبرا، يا نفسي ماهلا، يا نفسي صبرا صبرا، يا نفسي ماهلا ماهلا. الرب آتي حالا لاختطاف المؤمنين، وسنرى حتما نرى. يا نفسي صبرا صبرا، يا نفسي ماهلا ماهلا، يا نفسي صبرا صبرا، يا نفسي ماهلا ماهلا. الرب آتي حالا لاختطاف المؤمنين، وسنرى حتما نرى، وسنرى حتما نرى، وسنرى حتما نرى. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।